आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। वैसे तो नेशनल असेंबली की 342 सीटें हैं, लेकिन इसमें से 272 जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स होंगी। उसमें से 148 पंजाब में है। यानी कि आइंदा वफाक में कौन हुकूमत बनाता है, कौन आइंदा हमारी किस्मतों के फैसले करता है, उसका फैसला लार्जली पंजाब में होगा। पंजाब ट्रेडिशनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML नवाज के दरमियान मारका राई होती थी, लेकिन इस इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें एक तीसरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आ गई है। पंजाब एक और लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी में हम आज बात करेंगे कि अनलाइक अदर 3 प्रोविंसेस, ये शायद वाहिद सूबा है जहां के टॉप मैन के ऊपर, जहां के चीफ मिनिस्टर पे, साबका पे कोई डायरेक्ट करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। आप सिंध में चले जाएं, आप बलोचिस्तान में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, तो एक बड़ी लंबी दास्तान है। कहा जाता है कि बड़ा एफिशिएंटली रन प्रोविंस रहा, कहा जाता है कि बड़ा प्रोग्रेसिव रहा, लेकिन साथ ही स्टैटिस्टिक्स कुछ और भी कहते हैं। क्या पंजाब एक सक्सेस स्टोरी है या पंजाब एक मीडिया हाइप है? क्या पंजाब के इस वक्त जो रूलर्स थे उनका हक बनता है कि आइंदा वफाक में हुकूमत बनाएं, या ये सारा एक बड़ा मैन्युफैक्चर्ड मीडिया का एक बुलबुला सा था? इन तमाम बातों में हमें सोचा बात करें, और इससे बेहतर क्या कि पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को खादिम आला कहते थे, उनसे बात की जाए। जनाब शहबाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। मेरा साहब बहुत शुक्रिया। एक तो वैसे शुक्र, अच्छी बात है कि आप पे कम अज़ कम कोई इल्ज़ाम नहीं है, रईसानी साहब पे, दूसरों पे, बाकी जितने भी आपसे इख्तलाफ हो, कम अज़ कम एक तो नेक काम हो गया इस मुल्क में। मेरा ख्याल है ये किसी पर कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर अवाम आपको मुंतखब करें अवाम की खिदमत के लिए, तो आप गाड़ियों पे सब्ज़ झंडे लगाएं, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं लगाया। आप प्रोटोकॉल लें, आप मराहत लें, और फिर ऊपर से करप्शन हो। मैं समझता हूं कि अगर करप्शन से पाक या मुमकिन हद तक उससे बचना, ये कोई किसी को एहसान नहीं, मैं समझता हूं कि लेकिन जिम्मेदारी का प्रोटोकॉल पे तो एहसास काफी है। लेदे हुई। वो कहते हैं आपने पता नहीं 1100 सिक्योरिटी वाले, कुछ 40 देखिए ये गाड़ियां, और बड़ा मैं लगता है अर्ज कि करूं, सारी एलीट फोर्स मैं आपके लिए मालिक साहब थी। अर्ज करूं कि ये बड़े खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पे कौम से वादा किया था कि वो आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे या गलत बयानी से काम नहीं लेंगे। दिस इज वन ऑफ हिज मेन पॉइंट्स ऑफ हिज कमिटमेंट टू द नेशन। आपको याद है उन्होंने कहा था कि ये जो मेट्रो बस है, कभी कहा कि 90 अरब खर्च हो गया, कभी कहा 70 अरब खर्च हो गया। ये खान साहब फरमाते थे। इतना बड़ा झूठ निकला जिसका पूरी कौम उसकी गवाह है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को मैंने इनवाइट किया कि आए, इसके ऊपर आप हिसाब किताब कर लें, इसकी शफाफियत। मेरी बात सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक? नो, मैं उसमें आई थिंक आई एम ट्राइंग टू मेक द पॉइंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। और उन्होंने खान साहब को भी खत लिखा, उस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर परवेज लाई साहब को भी खत लिखा, उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा को भी खत लिखा कि आप एक हफ्ते के अंदर इसके इन इल्ज़ामात के जवाब दें बमा सबूत। खान साहब खामोश रहे, कोई जवाब तक ना दिया। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। ये मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह शफाफ तरीन मंसूबा था, उसके ऊपर मोहर लगी। 30 अरब में लगा, उसके ऊपर मोहर लगी। इसी तरीके से अब खान साहब जो कहते हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर इतने करोड़ पे खर्च हुए, 40 करोड़ उन्होंने कहा। पहली बात तो ये कि 40 करोड़ गलत है, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं, नंबर 1 बात। नंबर 2, क्या सिक्योरिटी 5 साल में मेरे पास थी? पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, जजेस और वज़रा और मुशीरान कराम, उनको ये सिक्योरिटी मुहैया नहीं थी? फिर कौन नहीं जानता कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर 1998 में बाकायदा एक सुसाइड अटैक हुआ रायवन जाते हुए, अल्लाह ताला ने बचाया। और आज मैं नहीं कह रहा, ये केयरटेकर गवर्नमेंट के ज़ोमा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इज अंडर वेरी हाई थ्रेट अलॉन्ग विद खुद इमरान खान साहब। तो बताएं कि, और फिर आपने नजम सेठी साहब का, जो पंजाब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, उनका बयान सुना कि हमने काफ़ी जो सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। तो मैं समझता हूं कि खान साहब को एहतियात से काम लेना चाहिए। और फिर उनको ये याद क्यों नहीं आता कि पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने 2010 के सैलाब के बाद वॉलंटरीली वज़रा ने अपनी तनख्वाहें आधी कर ली। आज आप खुद सुनते हैं कि पूरे पाकिस्तान में असम्बलियां खत्म होने से पहले उम्र भर मुराद के अपना फैसले करवा लिए गए। हत्ता कि
خاک روب اور کک کے بھی عمر بھر کے ان کے اپنا مراد لے لی گئی. میری بات سنیں, تنخواہیں بڑھا دی گئیں, پرکس اینڈ پرولیج بڑھا دی گئے. میں نے تو آج تک کبھی ویسے میں آپ کی بات کہوں, میں نے خان صاحب کو رکھا ہوا تھا کہ 15 منٹ کے بعد لاؤں گا اس انٹرویو کے اندر, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا زیادہ پی ایم ایل این کے اوپر کچھ ہو گیا ہے. میری بات آپ کو نظر آ رہے ہیں زیادہ خان صاحب؟ نہیں, اس لیے کہ جھوٹ ہے. میں قوم کے بتا رہا ہوں یہ جھوٹ ہے. اسی طرح جھوٹ ہے جس طرح کہ میٹرو کے اوپر انہوں نے جھوٹ بولا. اس کے اوپر مجھے بتائیے. اچھا خان صاحب, پہلے آپ کی گورنمنٹ میں بات کر رہے ہیں, میں آدھے منٹ میں بات ختم کرتا ہوں اس حوالے سے, باقی آگے چلیں گے. میں نے آج تک 5 سال تنخواہ کا ایک پیسہ نہیں لیا. وہ جاتی ہے ایک چیریٹیبل ہسپتال کو. میں نے سرکاری اپنا فرائض ادا کرتے ہوئے پیٹرول جو ہے وہ اپنی جیب سے ادا کیا. 5 سال, لاکھوں روپے, یہ ریکارڈ کی بات ہے. میں نے جو اپنا پاکستان اور پنجاب کے مفادات کے لیے جو سرکاری دورے کیے باہر, میں نے اس کے تمام اخراجات خود برداشت کیے. ایک ان پلیزنٹ کوسچن ہے, بٹ آئی نیڈ ٹو آسک دیٹ. تو جب بڑے میاں صاحب ٹریول کرتے ہیں یہ دوروں پہ ادھر ادھر ایز پارٹی یا آپ کے ہیڈ ہیں, ان کے اخراجات کون اٹھاتا ہے؟ باہر جاتے ہیں اپنے پاس سے ادا ملک کے اندر. ہی از ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان. راج جہاں وہ گئے تھے, ان کے حافظ آباد وغیرہ, یہ سارے جو فلائی کرتے ہیں, ہیلی کاپٹر انہوں نے کرائے پہ لیا, پارٹی نے کرائے پہ لیا, بالکل کرائے پہ لیا. میں بات میں نے آئی ایم اے کینسر سروائیور. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے 5 سال جتنے لاکھوں روپے اپنے سارے آڈز بیٹ کرنے کی عادت ہے آپ کو. میں نے 5 سال اپنے لاکھوں, جی اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. آئی وانٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. میں نے ایک دھلا سرکار سے اپنے جو علاج معالجے کے لیے یا چیک اپ کے لیے آج تک نہیں لیا, اپنی جیب سے خرچ کیا. یہ چیزیں بڑے خان صاحب کو یاد رہنی چاہیے. چلیں خان صاحب پہ بعد میں آئیں گے, پہلے ذرا آپ کی گورنمنٹ پر میں نے اب جواب دے دیا. مزید ہم نے اپنے سوال بھی تو ہے نا, وہ آپ سوال کریں. بالکل. ایک تو آج بلوچی صاحب نے بڑی ٹریجڈی ہوئی. شالو زہری صاحب آپ کے پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ, ان کے صاحبزادے شہید ہو گئے, ان کے بھتیجے شہید ہو گئے, ان کے بھائی شہید ہو گئے. خیبر پختونخوا میں بھی اب تک اے این پی کے 4 مختلف کینڈیڈیٹس کے اوپر حملے ہو چکے ہیں, ایک وہاں بھی شہادت ہو چکی ہوئی ہے. اگر یہ سلسلہ اس طرح رہا, خدا نخواستہ اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں, کیا آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ پولز ڈیریل ہو جائیں؟ میں سمجھتا ہوں پولز کا ڈیریل ہونا پاکستان کے لیے بہت خدا نخواستہ مہلک ثابت ہوگا. لیکن کیا آپ کو خطرہ نظر آتا ہے؟ دیکھیے کہ بہت بڑا سانحہ ہوا آج بلوچستان میں. کراچی میں مارے گئے کینڈیڈیٹس, کے پی کے میں مارے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھریٹ ہے, خطرے کی گھنٹی ہے. اس کے اوپر جتنی بھی ہم سیکیورٹی ہم مہیا کر سکیں, پوٹینشیل جو تھریٹس ہیں ان کو ہمیں پوری طرح کور کرنا چاہیے. آج پورے پاکستان میں صرف 2 بھائی نظر آتے ہیں جن کے اوپر سیکورٹی کے بھی کبھی الزامات لگائے جاتے ہیں, کبھی کوئی اور الزامات لگائے جاتے ہیں. کوئی اور نظر نہیں آتا, مگر دیکھتے ہیں آپ ہر روز کسی نہ کسی صوبے میں کوئی نہ کوئی بیچارہ اللہ کو پیارا ہو رہا ہے اور اس کو قتل کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی از اے بگ تھریٹ. اگر آپ نے شفاف اور آپ نے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے ہیں جس کا پاکستان کی بقا سے تعلق ہے, تو آپ کو اس بات پر طے کرنا ہوگا کہ اکراس دا بورڈ جتنے بھی تھریٹس ہیں, جو کینڈیڈیٹ جن کے اوپر تھریٹس ہیں, ان کو مکمل سیکورٹی مہیا کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے. نظر تو سیاسی طور پہ باقی آج کل آپ ہی نظر آ رہے ہیں, جتنے سرویز ہیں وہ آپ کو بڑا ہاٹ فیورٹ قرار دے رہے ہیں. اور شاید کیا یہی وجہ ہے کہ جو آپ پہلے آپ بات کرتے تھے پولیٹیکل الائنسز کریں گے, یہ وہ جب سے پولیٹیکل سروس بڑا آپ کو اسٹرانگ دکھا رہے ہیں, آپ بھی بالکل ایک لگتا ہے کلاؤڈ 9 پہ چلے گئے, ہم نے کسی سے الائنس نہیں کرنا, جیسے اب آپ سکون میں آ گئے ہیں. یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ تمام سروس مسلم لیگ ان کو اور نواز شریف صاحب کو ہاٹ فیورٹ قرار دے رہے ہیں. بس یہی بات ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے کہ جناب یہ اتنی پاپولیرٹی ان کو کس طرح مل گئی. ان کی اسٹیبلشمنٹ کی, جی کن کی آنکھوں میں؟ نہیں, یہ جو مخالفین ہیں, پولیٹیکل مخالفین, جو جھوٹے الزامات آئے دن لگاتے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. ایم کیو ایم نے کہا, پی ٹی آئی نے کہا, آپ یہ ریکارڈ کی بات ہے. وہ کیوں آج ہم پوری قوم الیکشن کے موڈ میں ہے, الیکشن کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. الیکشن اب ہونے دے 11 مئی کو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دے, اور جس کو عوام منتخب کریں گے پوری قوم ہم سب ان کو قبول کریں گے. خدا را یہ ایک تاریخی ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے, اس کو بلاک کرنے کی سازشیں ختم ہونی چاہیے. آپ اب ایک مینڈیٹ مانگ رہے ہیں نیشنل لیول پہ گورنمنٹ بنانے کا کہ وفاق میں بھی بنائے, پنجاب بھی بنائے,
تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم اگر آپ کا یہ باسکٹ کیس ایگزامپل دیکھ لیں کہ جی ہم یہ لیب ایکسپیریمنٹ کر لیں کہ پنجاب میں کیا ہوا، کیسے آپ رہے، تو اس میں 2-3 اگر آپ کے سیکٹرز پہ بات کر لیں. آپ کا ایک فیورٹ سیکٹر ایجوکیشن، بہت آپ کی گورنمنٹ اس پہ کام کیا ہے. خالی آپ نے 4 ارب کے شاید پروجیکٹ تھا لیپ ٹاپس کا ہی، 8 ارب، جس پہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ 8 ارب میں تو پورا ایجوکیشن سسٹم ریویمپ ہو جانا تھا پنجاب کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شوق ہے مغلانہ سٹائل میں، وہ جو بادشاہوں کی طرح بڑے بڑے ایک پروجیکٹ بنائے، وہ آپ مجسمے تو آپ کھڑے کر نہیں سکتے. تو پہلے آپ نے ایک بڑی موٹر وے کر دی، پھر آپ نے میٹرو بس کر دی، پھر 8 ارب کے لیپ ٹاپس بانٹ دیے. تو اس قسم پھر آپ ایک آدھا بڑا چیز کر کے پھر اس پہ اتنا آپ ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ چھوٹی ڈیٹیلز چھپ جاتی ہیں. یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا مالک صاحب. میں نے پنجاب گورنمنٹ میں کوئی جو آپ نے مغلیہ انداز میں جو شاہانہ اخراجات اس ملک میں ہوئے ہیں وہ ٹھیک کہا آپ نے، مگر پنجاب میں نے اس کا داخلہ بند کیا ہوا تھا. میں نے کوئی نیا ہیلی کاپٹر نہیں خریدا، میں نے کوئی نیا جہاز نہیں خریدا، میں نے کوئی نئی بلٹ پروف گاڑی نہیں خریدی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. مگر اس کے مقابلے میں پورے ملک میں، صوبوں میں اور وفاق میں اربوں روپے کے جہاز، ہیلی کاپٹرز اور بلٹ پروف گاڑیاں خریدی گئیں. یہ مغلیہ انداز انہوں نے اپنایا کہ یا جو ایک درویشانہ انداز میں نے اپنایا؟ اور جہاں تک لیپ ٹاپ کی بات ہے، لیپ ٹاپ کے ذریعے میں نے عام بچے اور بچی کو، پاکستان کے کروڑوں جو بچے اور بچیاں جو محروم ہیں اور جو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے، اس کو میں نے، اس گیپ کو میں نے برج کیا ہے. میں نے کسی امیر بچے اور بچی کو میں نے لیپ ٹاپ نہیں دیا. غریب ترین ماں باپ کے بچے اور بچیوں کو جنہوں نے لالٹین کے نیچے پڑھا ہے، جنہوں نے محنت کی ہے، شبانہ روز محنت کی ہے اور اپنے ماں باپ کے رزق کے حلال کی کمائی سے اچھے نمبرز لیے ہیں، ان کو لیپ ٹاپ دے کے جہاں پر عرفہ کریم نکلیں گے. آپ کا ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے دانش سکولز، بڑا سینٹرز آف ایکسیلنس بن رہے ہیں، غریبوں کے بچے بڑی ہائی کوالٹی ایجوکیشن مل رہے ہیں. بریلینٹ پروجیکٹ. آپ نے کہا کہ اب ہر ڈسٹرکٹ میں 2 دانش سکولز بنائیں گے انشاءاللہ. شکر ہے مالک صاحب، دانش سکول کو آج آپ نے اچھا سراہا ہے. ماضی میں اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی. میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں آپ نے 3 بنائے، اگلے 5 سالوں میں 70 آپ کیسے بنا لیں گے؟ 16 لڑکوں اور لڑکیوں کے دانش سکول اس وقت پنجاب میں ہزاروں بچوں اور بچیوں کو وہ تعلیم دلوا رہے ہیں جو میں دعوے سے ہمیشہ کہتا ہوں نہ ایچٹن میں ہے نہ کسی گرامر سکول میں ہے. ان کو میں کہتا ہوں دے آر ایٹنس اینڈ ہیروز آف پاکستان. فرق یہ ہے کہ ایچٹن میں تمندار اور وزیروں اور مشیروں اور ججوں اور جرنیلوں اور بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے بچے جاتے ہیں، ان دانش سکولوں میں غریب ترین بچے جاتے ہیں. اگر ایجوکیشن کے بارے میں ٹھیک ہے، ڈبل آفنس اگر آپ اتنے پیشنٹ ہیں اور اتنا اگر آپ کی پرائرٹی تو آپ کا پیٹ پروجیکٹ تھا، تو پھر ایون یونیسکو بھی کہتی ہے کہ آپ کے زمانے میں شرح خواندگی جون سی ہے 5 سالوں میں یہ 1% کم آئی. انرولمنٹ آپ کی گری. اگین آئی تھنک آئی وانٹ ٹو اور آپ کے سرکاری اسکولوں میں نلکوں میں باتھ رومز تک نہیں ہیں. اگین آئی وانٹ ٹو کریکٹ یو. میں نہیں کہہ رہا، آپ ڈیفٹ کی لیٹسٹ جو انہوں نے کمیشن بنایا ان کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں جو ایجوکیشن ریفارم پروگرام جو چل رہا ہے ود کولیبریشن آف ڈیفٹ اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز، یہ تھرڈ ورلڈ میں یا ترقی پذیر ممالک میں یہ بہترین مثال ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈیفٹ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ شمالی پنجاب میں 95% ہے ریٹ آف ایڈمیشن، اور سینٹرل پنجاب میں 93% اور ساؤتھ پنجاب میں 85%. یہ میں رپورٹ دے رہا ہوں ڈیفٹ کی، میں اپنی پنجاب گورنمنٹ کی میں اشاری آپ کو نہیں بتا رہا. اینڈ دیز آر irrefutable آئی تھنک بینچ مارکس وچ وی ہیو اچیوڈ. رہی بات دوسری جو آپ نے فرمائی جو بیسک کا جو سروسز کی ان اسکولوں میں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہزاروں اسکولوں میں وہاں پر ہمیں ٹوائلٹس بنانے ہیں، کمرے بنانے ہیں، وہاں پہ پلے گراؤنڈ وہ بن رہی ہیں. لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا ہائر ایجوکیشن کو بند کر دیں اور پرائمری کو کام کریں، یا پرائمری کو بند کر دیں اور ہائر. دس از سپلیمنٹری اینڈ کمپلیمنٹری. جو آپ کے صوبے میں ہمیں اچھے کام اور دوسرے کام کانٹرڈکشن بڑی نظر آتی. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ نے ڈینگی کو ختم کیا، بڑا زبردست اس پہ کام کیا، ڈینگی کا کلر ڈیزیز تھی، آپ نے اس پہ قابو پایا. لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ٹی بی کے 60,000 بندے ہر سال مر جاتے ہیں بیکاز ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ بجٹ جو ہے پورے صوبے کا وہ اور ایک ٹرانسپورٹیشن کا ایک پروجیکٹ وہ ایک برابر ہو جاتا ہے. وہ پروجیکٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو کیا ترجیحات میں کچھ آپ کو لگتا نہیں ہے امبیلنس ہے؟ دیکھیے، جب آپ کسی معاشرے کو آگے بڑھاتے ہیں
تو اس معاشرے کی جو تمام جو جہتیں ہیں ان کو آپ پرائرٹائز کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ ایجوکیشن تو پورے کا پورا بجٹ آپ لگا دیں گے ایجوکیشن کے اوپر. آپ نے پانی بھی مہیا کرنا ہے, آپ نے بجلی بھی مہیا کرنی ہے, آپ نے ٹرانسپورٹ بھی دینی ہے, آپ نے ادویات بھی دینی ہے. جب آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو میں بڑے فخر سے مگر آج کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان 5 سالوں میں ہم نے جو ایمرجنسی میں فری میڈیسن جو میں نے پچھلے دور میں شروع کی تھی اس کو بڑھا کے ہم نے پورے پنجاب کے 36 اضلاع کے ڈسٹرکٹ جو ہیڈ کوارٹرز جو ہیں اسپتالوں کے اور فری میڈیسن مہیا کی. اس کے اوپر ہم نے 26 ارب روپے مہیا کیے. 26 ارب. ایک سیکنڈ. تب پنجاب کے تمام اضلاع میں فری ڈائلسس دوبارہ شروع کر دیا. میں نے جنرل مشرف کی بہت باتیں ہوئی, جب سے آئے آپ خاموش ہیں, اور اس کے علاوہ پھر سیاست کی باقی باتیں بھی ہوگی. ہمارے ساتھ ہیں کہ ابھی صرف بات شروع ہوئی, ابھی تو میاں صاحب سے بہت باتیں ہونی ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. میں پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب سے. میاں صاحب 2-3 کوئک باتیں, پھر ہم یہ بھی پوچھیں گے آپ سے کہ آگے آپ کے ارادے ہیں کیا. جو تک ہم نے کیا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. 2 چیزیں. ایک, آپ نے بڑا ایشو بنایا امریکہ کی غلامی نہیں, ہمیں غیر ملکی امداد نہیں, سب کچھ. لیکن جب پاکستان نے ایک بڑا امپورٹنٹ انرجی کا کیا, ایران گیس پائپ لائن, جس کی مخالفت امریکہ نے بڑی ٹھک کے کی, تو آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم آ کے اس پروجیکٹ کو ریویو کریں گے, دیکھیں گے. کیا یہ امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے تھا؟ کیا سٹیٹس؟ قطعاً ایسی بات نہیں. میرا یہ بیان, میں ریکارڈ پہ ہوں کہ زرداری صاحب نے یہ جو معاہدہ کیا یہ دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اس لیے کہ یہ ایرانی آفر تو 5 سال پہلے بھی تھی. اگر 5 سال پہلے زرداری صاحب نے یہ ایگریمنٹ کیا ہوتا, قوم کا ان کو اتنا درد ہوتا تو قوم آج اندھیروں میں نہ ہوتی, یہ پائپ لائن بچ چکی ہوتی. گیس. لیکن اگر میری بات آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ ٹوٹلی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ حکومت جب دم توڑ رہی تھی زرداری صاحب کی تو انہوں نے معاہدہ کر کے تو قوم کو ایک اور دھوکہ دیا ہے. یہ 5 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم اس کو ریویو کریں گے؟ چلے, اچھا آپ نے کلیئر کر دیا. ایک اور بڑی آج کل کنٹروورسی چل رہی ہے, الیکشن کمیشن نے رولنگ دی, اس پہ JUI اور باقیوں کا بڑا سخت ریاکشن آ رہا ہے کہ جی آپ مذہب, کاسٹ, ریس, ٹرائب یا فقہ کی بیسس پہ آپ ووٹ نہ مانگیں گے, نہ کسی کو مانگنے سے روکیں گے یا روکنے کی کوشش کریں گے اس بیس پہ. کیا آپ کے خیال میں پابندی ٹھیک ہے؟ کاسٹ ٹرائب کی بات کرنا تو یہ بہت بڑا قرض ہے کسی بھی سوسائٹی کے اوپر. سوسائٹی میں بات ہونی چاہیے میرٹ کی, محنت کی, امانت کی, دیانت کی, نہ کہ برادرزم کی, جس نے پاکستان کو بہت تباہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو کوئی غلط بات نہیں کی. رہی بات مذہب کی, تو مذہب ہمارا جو مذہب ہے وہ تو ہمیں سکھاتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, وہ برابری کی بات کرتا ہے, وہ محنت کی بات کرتا ہے, لیکن اس کے نام پہ ووٹ مانگنا, وہ کہتے ہیں مت مانگیں مذہب کے نام پہ. ہم اسلام کا تو نچوڑ یہی ہے. ہم نماز میں بھی یہ بات کرتے ہیں, کاروبار میں بھی ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. تو کیا آپ اس پابندی کو سپورٹ کرتے ہیں جو پابندی لگائی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کے حوالے سے یہ بات, ہاں یہ بات آپ یہ کہیں کہ جو فلاں جو سب ریلیجن ہے وہ اس کے اوپر برتر ہے, یا فلاں سب ریلیجن جو ہے وہ بڑھیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی. ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے انصاف, لوگوں کو انصاف دو, اچھی طریقے سے پیش آؤ, اپنا دھوکہ مت دو. یہ باتیں کرنی بہت مناسب باتیں ہیں. آپ نے بات کی ہے کلین, ٹرائب جس کی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب ہم آپ کی ٹکٹس دیکھتے ہیں تو ساری لگتا ہے آپ نے آپس میں ہی بانٹ لی ہیں بہت ساری ٹکٹس. مشاہد اللہ صاحب ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں, ان کو سندھ اسمبلی سے مخصوص نشست پہ امیدوار ہیں. پرویز ملک صاحب آپ کے MNA تھے, ان کی اہلیہ ہیں. سعد رفیق صاحب ہیں, ان کی فیملی کو آپ نے ٹکٹ دی. جعفر اقبال صاحب کی بیٹی, بیٹے, داماد, بھتیجے کو ٹکٹ مل گئے ہیں. ذوالفقار کھوسہ صاحب کے 2 بیٹے, زعیم قادری ہمارے دوست ہیں, ان کی اہلیہ بھی مخصوص نشستیں ہوں گی, اور پھر لسٹ چلتی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ آپس میں کیا, بس آپ نے تو نام گنوا دیا, آپس میں بانٹ لیا سر. آپ نے تو نام گنوا دی نا, جنہوں نے سونامی لانی تھی اور جنہوں نے انقلاب لانا تھا. نام نہیں لیتا, اچھا نہیں لگتا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو, ان کے دامادوں کو ٹکٹیں ملی ہیں. انہوں نے غلط کیا تو آپ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے, میں آپ کو اس کا ایک جواب, اب میں اب آتا ہوں. عمر سہیل جہاں بھٹ میری جو کزن ہے, اس کے وہ بیٹے ہیں, ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا. میں ذرا سن لیجیے گا. کوئی خاندانی جھگڑا تو نہیں تھا؟ نہیں, میں بتا, چودھری شیر علی صاحب میرے عزیز ہیں, ان کے دوسرے بیٹوں کو فیصل آباد سے ٹکٹ پارٹی نہیں دے رہی. بس اتنا ہی کہنا کافی ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. یہ ریفارمز آئیں گی اور
انشاءاللہ یہ رشتہ داریوں کا معاملہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. میں نے مثال اپنے خاندان کی آپ کو دے دی ہے. بالکل. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, پارٹیز کے اندر ایک بات تو ہے, چلیں میں بھی ان کا نام نہیں لیتا, لیکن انہوں نے جو پارٹی میں اپنے الیکشنز کروائے ہیں, جینوئن الیکشن کروائے ہیں, نظر آ رہا ہے ایک پارٹی میں جمہوریت, آپ کی پارٹی کے الیکشن میں پتہ نہیں لگتا سامنے کون آگے. قبضہ گروپ سن لیجئے گا, میں اب ذرا بڑے گردے کے ساتھ, جو لاہور کے پریزیڈنٹ, نام نہیں لیتا, لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں, سب سے بڑے قبضہ گروپ جانے جاتے ہیں. جو جنرل سیکرٹری بنائے گئے ان کے خلاف 34 FIRs ہیں, قتل کے کیسز ہیں. اب چھوڑ دے اس بات کو, آگے چلیں. میں نہیں چاہتا کہ آگے کی بات کریں, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, پہلے مجھے یہ بتائیں کیا کریں گے ہمارے لیے آپ؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا میاں نواز شریف کی قیادت میں, جو کہ ایک میچور پولیٹیشین ہے, خالی یہی نہیں ایک سٹیٹسمین ہے, تجربہ ہے, اپنا ایٹمی دھماکہ بھی کیا, پاکستان کا سر بلند کیا, موٹر وے بنائی, انہوں نے خود کہا کہ یہ غلطی ہوئی, موٹر وے بنائی, گوادر پورٹ بنائی, گرین چینلز بنائے, میں اس بات, اور پھر پرائیویٹائز کیا, کرنسی کو آگے بتائیں, میں نواز شریف کی سربراہی میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو لیپ ٹاپ پنجاب کی ملکیت نہیں ہوگی, یہ پورے پاکستان کی ملکیت ہوگی. میری بات یہ لیپ ٹاپ اور یلو کارڈ سے آگے نہیں آپ سوچ سکتے پلیز. یہ اٹ از امپاورمنٹ آف دی یوتھ. اسکلڈ یوتھ کو کیا کر رہے ہیں؟ آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ. پلیز ہیو اے ہارٹ. میٹرو بس سب سے پہلے کراچی میں شروع کریں گے, راولپنڈی اسلام آباد لے کے جائیں گے, فیصل آباد لے کے جائیں گے. اجالا پروگرام جو اندھیرے جو ہیں پاکستان میں گھروں میں ختم کرنے کے لیے میرٹ بیسڈ, یہ ہم لاکھوں پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں لے کے آئیں گے سولر پینل کے ذریعے. اس ملک کے اندر میں نے یہ وعدہ کیا ہے قوم سے, اگر موقع ملا نواز شریف کی سربراہی میں 2 سال میں یہ بجلی کے اندھیرے ختم کر دیں گے. کرپشن کیا کریں گے؟ ان 2 ایئرس. کرپشن اگر پنجاب میں نے عمران خان کہتا ہے میں 60 دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہم نے تو کر کے دکھا دیا, وہ تو کہتے کر کے دکھا, ہم نے تو کر کے دکھا دیا اس صوبے کے اندر, کر کے دکھا دیا. آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی تھی, میں کہنا چاہتا تھا آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو میک مائی اون پرسنل کیس ایمننٹ اینڈ پروجیکٹ بفور دا نیشن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا مشکل کام تھا, لیکن اپنے سن ان لا کو اگر گرفتار کیا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے. That is what? That is rule of law. Everybody is below the law and not above the law. یہ وہ مثال تھی. یہ کر کے دکھائیں گے. اس ملک کے اندر گرین ٹیکٹس اور گرین ریولوشن لے کے آئیں گے. یہ زبانی کلامی نہیں, کر کے دکھایا ہے. پنجاب کو بنایا, پاکستان کو بنایا. اچھا ایک چیز بتائیں, یہ تمام کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کولیشنز بنیں گی, کسی ایک پارٹی کو نظر نہیں آ رہا کہ اتنی میجورٹی. میں آپ کے توسط سے, آپ ہر پارٹی کے ساتھ کوئی خاص پارٹی کو چھوڑ کے اب سب سے تیار ہیں؟ میں آپ کے توسط سے میں قوم کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس کو بھی پاور بلانا ہے خدا کے لیے ان کو سمپل میجورٹی دلوائیں تاکہ بلیک میلنگ سے بچ جائے. وی آر ڈاؤن ٹو لاسٹ منٹ. مگر اس کے بعد الائنس بنائیں گے. کیا آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کے لیے ابھی اوپن ہیں کہ آپ ان کے ساتھ الائنس چل سکتے ہیں کہ کوئی ایسی پارٹی, کیا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کل بیٹھ سکتے ہیں؟ ایم کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر ہمیں سمپل میجورٹی مل جائے خدا کرے, اس کے باوجود بھی ہم الائنس بنا کر یہ جو چیلنجز آنے والے ہیں کرپشن کے, بجلی کے, ٹیررزم کے, لا اینڈ آرڈر کے, فورن پالیسی کے, ان کو ہم مل کر بالکل آپ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ہم سب سے بات کریں گے, تمام پولیٹیکل فورسز سب سے بات کریں گے جو بھی اسمبلی میں ہوں گے. اچھا ایک لاسٹ کوسچن, جو بھی اسمبلی میں آپ کے خیال میں کتنی سیٹس لیں گے اس باری؟ پچھلی باری آپ کی 92 تھی. میں نہیں, پچھلی بار ہماری 62 تھی. نہیں میں ٹوٹل کی ریزرو ملا کے گن رہا ہوں. بس آپ دعا کریں, یہ قوم اگر اپنا اعتماد کرے کہ جو ہم نے پنجاب میں خدمات کی ہیں امانت سے, دیانت سے, دن رات محنت کر کے, چاہے ڈینگی ہے, چاہے سیلاب ہیں, چاہے تعلیم کا میدان ہے, چاہے علاج معالجے کا میدان ہے, اگر قوم اعتماد کرے. آپ نے شروع بھی کیا, عمران خان سے بات ہوئی, میں اینڈ بھی وہ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے اتنا اچھا کام کیا, اگر آپ اتنے سالڈ کام ہو رہے تھے آپ کے, تو عمران خان پنجاب میں اتنا پاپولر کیوں ہوا آپ کے اگینسٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ 11 مئی آپ کو پتہ چل جائے گا. تھینک یو ویری مچ. جزاک بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. ناظرین اس کے بعد کہنے کی کچھ گنجائش نہیں ہے, فیصلہ آپ کا, اور 11 مئی کو جیسے کہتے ہیں یا واہ پیا جانے راہ پیا جانے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. پروگرام جاتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب سے. میں صاحب ایک بار ماضی کی 1-2 چیزیں پوچھ لیں, پھر آگے فیوچر پہ چلتے ہیں. آپ نے بجلی کا بڑا
شور کیا, آپ نے کہا بجلی وفاق نے ٹھیک نہیں دی, پنجاب کو وکٹمائز کیا, بڑا پرابلم ہوا, ہمیں دیکھا بھی اس کا نتیجہ. لیکن جب میں آپ کے دیکھتا ہوں ریکارڈ, تو آپ نے 2012-13 میں 12 ارب روپے پاور سیکٹر کے لیے الوکیٹ کیے کہ ہم اس میں پروجیکٹس لگائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے 9 ارب روپے 2011-12 بجٹ میں بھی الوکیٹ کیے تھے, لیکن اس میں پہلے جو پیسے کو ریلیز ہوئے تھوڑے بہت, وہ جون 2012 میں ہوئے, 1 سال بعد. تو لگتا ہے کہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ریئلی آن گراؤنڈ آپ نے کوئی ترجیحات نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر جو ہم نے پنجاب میں جو سرو کیا ہے ان 5 سالوں میں, اور آئی ایم گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, تو اگر ہمارا وہ معیار ہے تو ہم اس میں کیوں پیچھے رہتے. سیدھی بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس ملک میں 500 ارب روپے وہ وشیس سرکولر ڈیٹ ہو, اور تیل کی کمپنی بجلی کمپنی نہ پے کر رہی ہو, بجلی چوری ہو رہی ہو, ساورن گارنٹی 8 مرتبہ وہ ڈیفالٹ میں چلی جائے, تو کون انویسٹر جو ہے وہ ہماری بات مانے گا کہ ہم پنجاب میں آ کے انویسٹ کرتے ہیں. آپ ہمیں پنجاب نہیں, جو پیسے آپ نے خود رکھے ہیں 9 ارب روپیہ تو آپ کا ہے نا, اس کو آپ نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ دیٹ از ان دا پروسیس. آفٹر آل آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک فیڈرل معاملہ تھا. میں نے 2011 مئی میں گیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کہ آپ نے جو تیر مارنے تھے مار لیے, ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, رینٹل پاور پروجیکٹ میں آپ نے اربوں خربوں کی کرپشن کی. جسٹ ویک بفور جب گورنمنٹ ختم ہوئی, انہوں نے جناب اپ فرنٹ ریٹس دیے. ساورن گارنٹی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, ساورن گارنٹیز ڈیفالٹ میں چلے گئے, ان کو جو انویسٹرز ہیں ان کو پیسہ نہیں ملا, وہ نیو انویسٹمنٹ کیوں کریں؟ ہم نے پھر اپنا پیسہ ایلوکیٹ کیا, یہ پائپ لائن میں ہے. الحمدللہ جب ہماری گورنمنٹ یہاں پر ٹینور ختم ہوا, مارچ میں بڈز جو ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کر لیا ہے. جب نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آئے گی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے کسی مرحلے میں یہ دونوں پروجیکٹ 100 سے 50 میگا واٹ کے کول فائرڈ وہ انشاءاللہ اس کو آپ کی جب حکومت آئی تو آپ کا صوبے کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, جو ٹیکس کی ریشو تھی وہ 0.6 تھی, 0.6 جو 0.3 آ گئی, آدھی ہو گئی. تو آپ نے ٹیکس لینے لوگوں کو چھوڑ دیا. یہ جو قوم جو ہے نا, قوم یہ اشاریوں میں نہیں, ان کو اصل پتا ہے کہ ایکچولی واٹ واز گیون دیم آن دا ٹیبل. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں اس صوبے میں الحمدللہ 5 سالوں میں 80 ارب روپے کی میں نے کرپشن سے پیسے بچائے, بائی دا گریس آف گاڈ, اینڈ دس از این irrefutable فیکٹ آئی ایم گیونگ یو. نہ صرف یہ, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پروجیکٹس میں جو لوسٹ بڈر تھا اس کے بعد بھی ہم نے مزید والنٹری ان سے ریڈکشن کروا کے اربوں روپے بچائے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں جو لوسٹ بڈ آئی تھی, دیٹ واز اے ٹرکش کمپنی, انہوں نے دی تھی $400 ملین. میں نے ان سے کم کروا کے $300 ملین پہ لے کے آیا, 10 ارب روپیہ میں نے بچایا. مجھے بتائیں کہ یہاں پر تو 10 لاکھ روپے کا آج تک کسی نے نہیں بچایا. میری بات سنیں, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں, میں نے کچھ ایک دو اور چیزیں بھی کور کرنی. اگر آپ کی گورنمنٹ اتنی ایفیشینٹ تھی تو جب باقی پاکستان میں تقریباً 2006-2007 سے بلکہ 2010-2011 میں 3.4 تھی پاکستان میں باقی گروتھ, اینول گروتھ ریٹ تھا, آپ کا 2.5%. دیکھیے جب بجلی نہ ہو, مجھے پلیز سن لیں ذرا بات, آپ بجلی نہ ہو, پنجاب کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا جائے, اور 700 میں پلیز میری طرف دیکھیے گا ذرا, 700 میگا واٹ پنجاب کا بجلی کا لے کر کراچی الیکٹرسٹی سپلائی کارپوریشن دے دیا جائے, اور وہ پیسے ادا نہ کریں, اور پھر پنجاب کے اندر چیچوں کی ملیاں اور نندی پور جو 950 میگا واٹ کے پروجیکٹ بلڈنگ تیار, کراچی میں پلانٹ 2 سال جب پڑا ہوا ہے, 60 ارب روپے خرچ کر دیا گیا, چینی واپس چلے گئے ڈی موبلائز ہو کے, اور وہ بجلی نہ آئی, تو آپ مجھے کہیں گے کہ میں زراعت کو اور صنعت کو میں ترقی دوں؟ ہم سے تو چلیں, یہ تو وفاق کی ذمہ داری, ٹھیک ہے, مان لیا. لا اینڈ آرڈر آپ کا تھا, جی بالکل, پیورلی آپ کا تھا, آپ کی ریپوٹیشن بھی ہے کہ آپ بڑے سخت ہیں لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں, لیکن جب اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو آپ کا تقریباً 14% آپ کے کرائم میں اضافہ ہوا ہے. یہ آئی تھنک, دیکھیے میری بات سن لیں, اگر یہ سٹیٹس پہ آپ جائیں گے تو پھر مجھے بھی کتاب کھولنی پڑے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر, میں ماننے کو تیار ہوں کہ جو لا اینڈ آرڈر پنجاب میں تھا وہ اس معیار کا نہیں تھا جس کو میری توقع تھی, لیکن مانیٹرنگ اس کے اوپر الحمدللہ لوگوں کو انصاف دلوانا, لوگوں کے پاس جانا,
اور کلیکٹیو جو وزڈم کے ساتھ ہم نے لوگوں کو، پولیس کو ہم نے یہاں پر انڈکٹ کیا. ایک بھی پولیٹیکل، کیا آج لوگ زیادہ محفوظ ہیں؟ جب آپ 2008 میں آئے اور آج 2013 میں جب آپ گئے، 12 میں گئے، تو کیا لوگ زیادہ محفوظ ہیں؟ ڈیفینیٹلی لوگوں کو یہ پوری طرح اعتماد تھا کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ان کے نوٹس میں بات ہے ہم سے ناانصافی نہیں ہو سکتی. بہترین آنےسٹ آفیسرز، آر پی اوز، ڈی پی اوز ہم نے اپنے میدان میں اتارے. لیکن تھانے کے لیول پر میں یہ مانتا ہوں کہ وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے، اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. ہر چیز میں آپ پرنسپل پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ایک بڑی پرنسپل سٹینڈ ہو وہی ہونا چاہیے، بلیو کرتے ہیں آپ؟ اس میں کیا دو رائے ہیں؟ جنرل مشرف کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہم نے بڑا شور سنا تھا، ٹریزن، آرٹیکل 6، یہ وہ. مشرف صاحب آئے، پتہ نہیں سعودی عربیہ گئے، وہ کہتے ہیں سعودی عربیہ سے پتہ نہیں شاید کی فون آئے، کیا ہوا ہے. جب سے آئے ہیں آپ کی پارٹی خاموش ہے. میں آپ سے کیٹیگوریکل کویشچن پوچھنے لگا ہوں، اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی بنتی ہے، اگر آپ وفاق میں حکومت بناتے ہیں، کیا آپ جنرل مشرف پہ اور جو جنرل ان کے ساتھ تھے، جو وزراء ان کے ساتھ تھے، کیا ان پہ آپ مقدمہ بنائیں گے غداری کا؟ پلیز بات سنیں. اور کتنے عرصے میں؟ دیکھیے، سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کو طلب کیا ہے، دوسری کورٹس ان کو طلب کیا ہے، اور کیئر گورنمنٹ از شوئنگ ایبسلوٹلی انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انصاف کے حصول کے لیے جنرل مشرف تو کیا کوئی بھی ہو، خدا نخواستہ میں بھی ہوں، انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے اگر ہماری گورنمنٹ آتی ہے، ہم وہ تمام تقاضے پورے کریں گے. لیکن پھر جو کہ بلو بک کہتی ہے، جو کہ گرین بک. لیکن وہ آپ جو ریئل پالیٹک کی جو بک کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پھر جنرل صاحب، جنرل کیانی صاحب، اس زمانے کے کور کمانڈرز، وزراء، ان سب کو آپ کو لے جانا پڑے گا. کیا لے کے جائیں گے؟ لیٹ اس ناٹ گو انٹو any names or individuals. Let us go by this fact کہ we will stand by the constitution of Pakistan come what may. کتنے عرصے میں ٹرائل کریں گے آپ؟ پہلے 3 مہینے میں 6. بجلی کا آپ نے کہا نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بجلی میں آپ نے کہا ہم 2 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. فرق آپ باتیں یہاں پر مجھ سے نہ پوچھے سوالات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر معاملے میں. جنرل مشرف نہیں، ہر معاملے میں. بالکل. اچھا، ایک اب آ جائیں پالیٹکس پہ آ جائیں. ایک یوتھ فیکٹر کی بات ہو رہی ہے. پہلے اب ایک بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں شاید آپ کا اور پی ٹی آئی کا شہروں میں مقابلہ ہوگا اور آپ کا اور پیپلز پارٹی کا دیہات میں مقابلہ ہوگا. کیا اس انالیسس سے آپ متفق ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب میدان سجنے والا ہے، اور اٹس جسٹ ناؤ 3.5 weeks away. 11 مئی کو قوم نے فیصلہ کر دینا ہے. اس وقت اس پروگرام میں تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں قوم کو آپ نے مہربانی کی مجھے بلایا، آپ کے توسط سے میں قوم کو بتاؤں کہ آئندہ ہم کیا کریں گے اگر اللہ نے موقع دیا. یہ بات کہ شہروں میں پی ٹی آئی کا ہمارا مقابلہ ہوگا، دیہاتوں میں کس سے مقابلہ ہوگا، آئی تھنک یہ 11 مئی کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا. نہیں، کیونکہ میں اس لیے پوچھا کہ آپ ایک نیا لفظ آ گیا ہر کوئی یوتھ کو. آپ نے بھی یوتھ کے لیے بہت کام کیا، آپ نے یوتھ کے ایونٹس بھی کریٹ کیے، یوتھ کو بڑا اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، امپاور کیا ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ 4 کروڑ ینگ ووٹر، یوتھ کو میں نے حوصلہ دیا ہے. مجھے اب یہ بتائیے کہ 4 کروڑ باور کروایا کہ وہ ہماری آپ ہی کے ایم ایل اے تھے، آپ ہی کے کینڈیڈیٹ ہیں خرم دستگیر صاحب. ان کا کہنا ہے کہ جی میں تو بڑا پریشان ہوں، 50 یونیورسٹیز میرے علاقے میں، کالجز وغیرہ، تو یہ اسٹوڈنٹ سارے ادھر جائیں گے. 4 کروڑ نیا یوتھفل ووٹر آ گیا ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ اصل بیلنسنگ فیکٹر، ٹلٹنگ فیکٹر ہوگا، فیصلہ کرے گا الیکشن؟ 4 کروڑ جو یوتھ جو ہے وہ خالی شہروں میں تو نہیں بستا یا خالی دیہاتوں میں تو نہیں بستا، وہ قصبوں میں بھی ہے، دیہاتوں میں بھی ہے اور شہروں میں بھی ہے. اور یہ جو ڈیموگرافک یہ جو ڈیوائڈ جو ہے یہ اسی حساب سے آگے چلے گی جس حساب سے پارٹیز کو ان سروس نے آگے دکھایا یا پیچھے دکھایا. میرا یہ ماننا ہے کہ یوتھ کو ہم نے الحمدللہ اس صوبے کے اندر ہم نے جو لیپ ٹاپس دیے ہیں ٹو امپاور دیم، ناٹ ٹو پیمپر دیم، ٹو امپاور دیم. ہم نے اگر اس صوبے میں 4300 اسکولوں میں آئی ٹی لیبز لگائی ہیں 5 ارب روپے کے ساتھ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈاؤن لوڈ کریں اپنا دنیا بھر کے جو سورسز اویلیبل ہیں، کہاں سے ان کو بجلی دیہاتوں میں نہ انٹرنیٹ ہے، کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ جو وہاں پر ان کو جنریٹر لگا کے دیے ہیں، وہاں پر ہم نے ان کو یہ انتظام کرا کے دیا ہے تاکہ وہ میکسیمم ٹائم وہ استعمال کر سکیں. اب وہ کسی ایک سورس کے وہ ہوسٹیج نہیں ہیں. اگر دور دراز ٹیلوں میں مجھے بھی ایک شارپ بریک لینا ہے، ابھی شارپ بریک لینا، اور شارپ بریک سے آ کے
ذرا آپ کے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ مستقبل کے ساتھ پولیٹیکل فیوچر میں بات ہوگی کہ آپ کا پولیٹیکل فیوچر جون سا ہے کس طرح جڑا ہوا ہے کن عوامل سے جڑا ہوا ہے. ایک مجھے بریک لینی ہے, بریک کمرشل بریک بہت ضروری ہے. جس طرح امپورٹنٹ باتوں کو تو آپ نہیں ابھی بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.